इससे पहले कि हम दी गई वीडियोस और रिपोर्ट्स के मवाद पर अपना तफसीली और गहरा तज्जिया शुरू करें, मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए दी ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये मवाद और हमारा ये तज्जिया पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी बिल्कुल, द ग्लोबल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हकाइक को बिल्कुल उनकी असल शक्ल में सामने लाएं। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा मौजू है ना, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई संगीन और पेचीदा सूरत हाल पर मबनी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान 40 दिन की एक बहुत ही शदीद और तबाहकुन जंग के बाद अचानक 1-2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान हुआ है। जिसे हम सीज फायर कहते हैं। जी हाँ, सीज फायर। और हमारा आज का मिशन ये है कि हम इस मुआहदे की असल शराइत को समझें। मतलब हम ये देखेंगे कि इसमें तज़ादात क्या है और क्या वाकई ये अमन की तरफ कोई ठोस कदम है या फिर सिर्फ एक आर्जी वक्फा है। और यहाँ मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि इस तज्ज़िये में बहुत से मुख्तलिफ और मुतज़ाद सियासी बयानियाँ शामिल होंगे, दाएं बाजू के भी और बाएं बाजू के भी। सही। लेकिन हमारा मकसद किसी भी फरीक की किसी भी साइड की हिमायत करना नहीं है। हम सिर्फ गैर जानिबदाराना अंदाज में हकायक को सामने रखेंगे ताकि देखने वाले खुद नतीजा अखज़ कर सकें। बिल्कुल। और ये गैर जानिबदारी इस वक्त और भी अहम हो जाती है जब हम इन हालात के पस मंज़र को देखते हैं। अगर हम 28 फरवरी 2026 पर वापस जाएं, तो उस दिन से शुरू होने वाली जंग ने पूरे खित्ते को वाकई एक बड़ी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। खुलीजी ममालिक पर जो हमले हुए वो गैर मामूली थे। जी हाँ, बिल्कुल गैर मामूली। और इन हमलों ने सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जो आलमी तिजारती रास्ते हैं उनको बुरी तरह मुतासर किया। पूरी दुनिया की मईशत जैसे रुक सी गई थी। अच्छा, इसीलिए शायद इस जंग बंदी में जो आलमी और इलाकाई ताकतों का किरदार है वो बहुत नुमायां नज़र आता है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने इसमें एक बहुत अहम और बुनियादी किरदार अदा किया है। असल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही इस सीज़ फायर का बाकायदा ऐलान किया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस सिफारती कोशिश में चीन, तुर्किया और मिस्र ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया ताकि फ़रीक़ैन को किसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ तक लाया जा सके। सही। लेकिन देखें, बात यह है कि जब मैं इस मायदे की शराइत को देखता हूँ ना, ख़ास तौर पर वो शर्त जिसमें ईरान 14 दिन के लिए आबनाए हरमस को दोबारा खोलने पर रजामंद हुआ है, तो मुझे ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे किसी जलती हुई इमारत पर आपने थोड़ी देर के लिए पानी डाल दिया हो ताकि अंदर फंसे हुए लोग बस 2 घूंट सांस ले सकें। ये तशबीह बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आग बुझाने का जो असल काम है वो तो अभी बाकी है ना। आप मुझे ये बताएं कि आबनाए हरमज़, जहां से पूरी दुनिया की 20% तेल और गैस गुजरती है, उसका खुलना आलमी मईशत के लिए क्या मायने रखता है? और फिर वो जो खबरें आ रही हैं कि ईरान वहां से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स लगाने जा रहा है, ये क्या चीज़ है? क्या ये उनके माशी दबाव का जवाब है? देखें, आबनाए हुर्मज़ आलमी मईशत की शहरग है। जब ये बंद होती है तो इसका मतलब सिर्फ तेल का महंगा होना नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर होती है। और जहाँ तक आपने टोल टैक्स की बात की, तो ये वाकई एक बहुत ही अनोखा, एक हैरानकुन कदम है। ईरान दरअसल इस आबनाई को ओमान के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहा है। और उनका कहना है कि इस जंग में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, वो उसकी बहाली के लिए ये टोल टैक्स वसूल करेंगे। वाह! एक बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते पर जैसे आज़ाद होना चाहिए, वहाँ एक ऐसा मुल्क टोल टैक्स लगा रहा है जिस पर पहली शदीद पाबंदियां आए दें। बिल्कुल। और ये एक किस्म का सिक्योरिटी प्रीमियम है। वो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से अपना तेल और गैस महफूज तरीके से गुजारना है, तो आपको हमारे नुकसान का इजाला करना होगा। ये उनका जोग्राफियाई लेवरेज है, जिसे वो एक भरपूर मौशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब अगर हम इस जंगबंदी के बयानिए पर आएं, तो ऐलान तो हो गया है, लेकिन जब हम शराइत की तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फरीकैन एक ही मेज पर बैठे हैं, लेकिन कागज पर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तहरीरें पढ़ रहे हैं। ऐसा ही है। तज़ादात इतने वाज़ेह हैं कि हैरत होती है। जी, अब जरा इस 10 नुकाती मंसूबे को ही ले लें जो लीक हुआ है। मैं जब उसकी तफसीलात पढ़ रहा था तो वो किसी जंगबंदी का मसवदा कम और एक फाते की शराइत ज्यादा लग रही थी।
بالکل. اگر ہم ان 10 نکات پر نظر ڈالیں تو ایران کے مطالبات بہت غیر معمولی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ عدم جارحیت کی باقاعدہ ضمانت دے. اور آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول بھی ان کی مسلح فوج کے پاس رہے. جی ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جوہری افزودگی کو تسلیم کیا جائے، مطلب نیوکلیر انریچمنٹ کو مانا جائے، تمام بین الاقوامی پابندیاں ختم کی جائیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA کی جو قراردادیں ہیں ان کا خاتمہ ہو، امریکی افواج خطے سے نکل جائیں اور ان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں. یہ تو پوری کی پوری عالمی سیاست کو الٹنے والی بات ہے، اور یہ سب وہ ایک اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے پابند بنانا چاہتے ہیں. اور اسی میں وہ ٹول ٹیکس کے ذریعے جنگ کے نقصانات کے معاوضے کی بات بھی کر رہے ہیں. لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے. دوسری طرف امریکی موقف بالکل ہی مختلف ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے تمام فوجی مقاصد پورے ہو چکے ہیں. مطلب ان کا کہنا ہے کہ جوہری افزودگی تو بالکل نہیں ہوگی، اور ایران کے جوہری ذخائر کو ان کے الفاظ میں ٹھکانے لگا دیا جائے گا. البتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پابندیوں میں نرمی پر شاید بات ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی اگر آپ امریکی فوجی قیادت کے بیانات سنیں تو صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. امریکی جنرل ڈان کین اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کے بیانات آئے ہیں کہ امریکی فوج پوری طرح تیار بیٹھی ہے اور ضرورت پڑنے پر حملے دوبارہ شروع کر سکتی ہے. تو میرا یہاں ایک بہت بنیادی سوال ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ دو فریقین ایک ہی وقت میں ایک معاہدے پر جیت کا دعویٰ کر رہے ہوں؟ اور مزے کی بات دیکھیں، اس پورے معاہدے میں بیلسٹک میزائل پروگرام جیسے اہم ترین مسئلے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ سفارت کاری کی ایک بہت پرانی ٹیکنیک ہے. جب آپ کو معلوم ہو کہ کسی مسئلے پر اتفاق نہیں ہو سکتا تو آپ اسے سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں. رابرٹ گیسٹن پولڈ نے اس حوالے سے جو تجزیہ کیا ہے مجھے وہ بہت دلچسپ لگا. انہوں نے کہا کہ یہ سب غزہ پیس پلان جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ مطلب غزہ کے امن منصوبے میں بھی تو یہی ہوا تھا نا، کہ جن باتوں پر اختلاف تھا بس اسی پر اتفاق کر لیا گیا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے. بالکل. اسے انگریزی میں ایگری ٹو ڈس ایگری کہتے ہیں. فریقین جانتے ہیں کہ اگر بیلسٹک میسائلز کی بات ہوئی تو یہ 14 دن کی جنگ بندی بھی نہیں ہو پائے گی. اس لیے انہوں نے متنازع چیزوں کو سائٹ پر رکھ دیا ہے تاکہ کم از کم عارضی طور پر لڑائی تو رکے. دونوں اپنے اپنے ملک کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن اندر خانے یہ صرف ایک ٹائم آؤٹ ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا امریکہ اور ایران کا معاملہ. لیکن اس پوری تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، اور وہ ایسا رخ ہے جو اس جنگ بندی کی کمزور بنیادوں کو بری طرح ہلا رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں اسرائیل اور لبنان کے محاذ کی. یہ سب سے خطرناک اور جسے کہتے ہیں نا غیر متوقع حصہ ہے اس پوری صورتحال کا. کیونکہ دیکھیں، جب پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ بندی کا اطلاق لبنان سمیت ہر جگہ ہوگا. جی ہاں، ان کا بیان بالکل واضح تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے فوراً اس کی تردید کر دی. انہوں نے کھلے عام کہا کہ حزب اللہ اور جنوبی لبنان کے خلاف ان کی کارروائیاں کسی صورت نہیں رکیں گی. اور یہ صرف بیان نہیں تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائر شہر میں اسرائیلی حملوں کا تسلسل اسی طرح جاری ہے. اصل میں اسرائیل کا اپنا ایک سیکیورٹی ایجنڈا ہے. وہ اس امریکی اور ایرانی ڈیل کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فوجی کارروائیاں روک دیں. اور ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ حزب اللہ اس جنگ میں شامل کیوں ہوئی. مطلب جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی اور حزب اللہ 2 مارچ کو اس میں شامل ہو گئی. اس کی وجہ بہت بڑی تھی. بالکل، اور وہ وجہ تھی 28 فروری کو جنگ کے پہلے ہی دن ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا قتل. یہ وہ واقعہ تھا جس نے پورے خطے کو آگ لگا دی. اور اس کی جو قیمت لبنان ادا کر رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. بہت خوفناک. اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق لبنان میں 1497 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 57 ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں. یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے. اسی لیے کنگز کالج کے تجزیہ کار اینڈریاس کریگ کا تجزیہ بہت اہم ہو جاتا ہے. ان کی نظر میں اس پورے معاہدے کو سب سے بڑا خطرہ ہی اسرائیل سے ہے. انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، ایمبیگوس سیز فائر، مطلب ایک مبہم جنگ بندی. جی، اور اسرائیل کو ایسی ہی مبہم جنگ بندی پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے انہیں ایک عذر مل جاتا ہے. ان کی ایک حکمت عملی ہے جسے موونگ دا لان کہا جاتا ہے. جی، یہ موونگ دا لان والی بات ذرا سمجھائیں. مطلب گھاس کاٹنے کا کیا تعلق ہے جنگ سے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ دشمن کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے تو آپ اسے بار بار کچلتے ہیں.
جیسے باغ میں گھاس بڑھتی ہے تو آپ اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ حزب اللہ کی صلاحیتوں کو بار بار فوجی حملوں کے ذریعے کمزور کرتا رہے، اور ایک مبہم سیز فائر انہیں یہ گنجائش دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں یہ حملے دوبارہ شروع کر دیں۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اچھا، جنگ کے میدان سے نکل کر اب ہم ذرا مذاکرات کی میز کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اب یہ لڑائی 10 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی میز پر لڑی جائے گی۔ یہ مذاکرات بہت فیصلہ کن ہوں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب دنیا واقعی ویسی ہی ہے جیسی 40 دن پہلے تھی؟ جب دونوں وفود اسلام آباد میں بیٹھیں گے تو کیا طاقت کا توازن وہی ہوگا؟ بالکل نہیں، طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس پر تجزیہ کار تریتا پارسی اور اینڈریاس کریگ دونوں کا اتفاق ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران نے اپنا جو پین تھریشولڈ ہے، مطلب درد سہنے کی جو ان کی حد ہے، وہ دنیا کو دکھا دی ہے۔ مطلب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ 40 دن کی شدید ترین بمباری کے باوجود ٹوٹے نہیں ہیں۔ جی ہاں، اور اس کا سیدھا اثر امریکہ کی پوزیشن پر پڑا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکی فوجی دھمکیوں سے ایران دباؤ میں آ جاتا تھا۔ اب وہ دھمکیاں اپنا اثر کھو چکی ہیں، کیونکہ ایران بدترین صورتحال کا سامنا کر چکا ہے۔ جنگ کے بعد اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی شرائط زبردستی مسلط کر سکے۔ تو اس کا مطلب ہے اب جو بھی معاہدہ ہوگا وہ واقعی ایک حقیقی سمجھوتے کے بنیاد پر ہوگا، کوئی ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اب فریقین کو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات کرنی ہوگی۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دنیا میں عسکری طاقت کے زور پر اپنی شرائط منوانے کا دور اب ختم ہو رہا ہے؟ اور کیا ایران مذاکرات کی میز پر اپنی اس نئی، مطلب جو ان کی ایک مضبوط پوزیشن بنی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جوہری افزودگی کے معاملے پر کوئی رعایت نہ دینے کے موقف پر ڈٹا رہے گا؟ میری نظر میں ایران بہت سوچ سمجھ کر چل رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اب وہ دباؤ میں نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے 10 نکاتی منصوبے کو اسلام آباد مذاکرات میں ایک مضبوط بنیاد کے طور پر استعمال کریں گے۔ وہ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اپنی آج کے اس پورے گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو 2 ہفتے کی جنگ بندی ہے، یہ امن کی کوئی حتمی ضمانت نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ صرف ایک سفارتی تجربہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اور خطے میں خاص طور پر لبنان اور اسرائیل والے محاذ پر ہونے والی خلاف ورزیوں کو کیسے روکا جاتا ہے۔ اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم شاید پہلے سے بھی بڑی کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہماری آج کی بحث سے ہی نکلتا ہے، لیکن یہ ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ جی بتائیے۔ ذرا غور کریں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر جو ٹول ٹیکس لگا کر اپنے ملک کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا ہے، اگر یہ عارضی جنگ بندی کسی مستقل معاہدے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہ شرط مان لی جاتی ہے، تو کیا یہ عالمی تجارت کے لیے ایک نئی اور خطرناک روایت کی شروعات نہیں ہوگی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے۔ کیا مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا کہ اہم جغرافیائی راستوں پر قابض دوسرے ممالک بھی عالمی معیشت کو اسی طرح ٹول ٹیکس کے ذریعے کنٹرول کرنا شروع کر دیں؟ مطلب جو بھی ملک کسی سمندری راستے پر بیٹھا ہے وہ کہے گا کہ مجھے پیسے دو ورنہ جہاز نہیں گزرے گا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس سوال پر ضرور غور کریں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو واقعی دنیا کا معاشی نقشہ بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کا اپنا یہ تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دی گلوبل انسائٹس کا یہ پروگرام آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے۔